औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन हबीबे इलाहुल आलमीन अबिल कासिम मुहम्मद मुहम्मदिन व आले मुहम्मद सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन खसूसन अला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलातु वस्सलाम व रहमतुल्लाहि अला अहबाबिहिम व अस्हाबिहिम व शिय्यतिहिम व मुहिब्बिहिम व मवालिह व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ मिन शर्रि मा ख़लक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब। नाज़रीन किराम, माह मुबारक में कुरान मजीद का तर्जुमा तफसीरी पेश करने की कोशिश की जा रही है। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि कुरान फहमी के सिलसिले में हम इस तर्जुमा तफसीरी से कुरान को समझ भी सकें और कुरान में अल्लाह ताला हमसे क्या चाहता है उसको समझने के साथ साथ अहकाम खुदाबंदी को अंजाम देने के लिए अपने आप के लिए इस तर्जुमा तफसीरी को मददगार के तौर पर लें। सूरह कुल जो कि टोटल 5 हैं, 4 कुल मशहूर और 5वीं सूरह जिसका आगाज़ भी अल्लाह ने कुल से शुरू किया, इनका हमने इंतखाब किया और एक एक दो आयत करके इनका तर्जुमा करने की हम कोशिश कर रहे हैं। सूरह फलक की पहली आयत, उसका शान नज़ूल और तारुफ और फ़वाइद और फ़जीलत गुज़श्ता दर्स में आपकी खिदमत में अर्ज़ की थी। आज इसकी दूसरी और तीसरी आयत का तर्जुमा करने की हम कोशिश करेंगे। इन 2 आयत, बल्कि इस सूरत में टोटल 5 आयत हैं। अगली 4 आयत में अल्लाह ताला 4 किस्म के शर बता रहा है कि जिनसे महफूज हो, अपने आप को बचाना है और महफूज रहना है। वो कौन से 4 किस्म के शर हैं? पहला शर मखलूकात का शर है। दूसरा शर रात की तारीकी का शर है। तीसरा शर औरतों का शर है। चौथा शर हासिदीन का शर है। गोया अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि इन 4 किस्म के शर से अपने आप को महफूज कर लो। मिन शर्रे मा खलक। अब इस हवाले से अगर इसका तर्जुमा हम यूँ करें कि पाक पैगंबर फरमा रहे हैं, जिस शर से मैं रसूल खुदा की पनाह लेता हूँ, वो शर किस से है और क्या है? वो शर खुदा की बनाई हुई मखलूक से है। पाक पैगंबर इरशाद फरमा रहे हैं कि जिस शर से मैं रसूल खुदा की पनाह लेता हूँ, वो शर किस से है और क्या है? वो शर खुदा की बनाई हुई मखलूकात से है। कैसे? कौन सी मखलूकात? मखलूकात नहीं बल्कि उनके किरदार से है। यानी खुदा की मखलूकात में से जो बुरे लोग हैं, जिनके आमाल बुरे हैं, उनके उन बुरे आमाल से महफूज रहने के लिए मैं खुदा की पनाह चाहता हूँ और इसको शर कहा गया है। यानी पाक पैगंबर को हुक्म हुआ है कि बुरे लोगों के आमाल जो हैं, जो कि बुरे आमाल हैं, उनसे बचने के लिए क्या करें? महफूज रहें। खुदा की पनाह लेता हूँ इसलिए कि इसकी पनाह के अलावा कोई चारा नहीं है। मुसलसल अर्ज किया जा रहा है, पनाह फ़कत वही है। हर मुश्किल, हर मसाइल में फ़कत वही ज़ात है जो इंसान के लिए पनाह के तौर पर है। वसीले के हम कायल ज़रूर हैं, अहले बैत अलैहिस्सलाम बेहतरीन वसीला हैं, लेकिन हकीकी मददगार वो ज़ात खुदावंद मुताल है। खुदावंद मुताल की बारगाह में जाके, खुदावंद मुताल की पनाह में जाके अगर अपने आप को महफूज करना है तो फिर महफूज हो, और बेहतरीन वसीला अहले बैत अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारक है। वही ज़ात
جو کہ ہمارے لیے پناہ گاہ کے طور پر ہے، وہ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے علاوہ کوئی بھی ان شرور سے واقف نہیں۔ مخلوقات کا شر ہو، حاسدین کا شر ہو، عورتوں کا شر ہو، یہ جتنے بھی شرور ذکر ہوئے ہیں، ان تمام شرور سے واقف ہے وہ ذات۔ تو جو واقف ہوتا ہے وہ پناہ دے سکتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی واقف ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ خالق العلم ہے، اور وہ بہت بڑی عظیم ذات ہے کہ جس نے علم کو خلق کیا، وہ واقف بھی ہے اور جانتی بھی ہے۔ اب شر کیا ہے؟ پہلے شر کو پہچاننا ضروری ہے، پھر اس کے ساتھ آیا یہ شر خطرہ بھی ہے یا نہیں ہے، اس کی انواع و اقسام کیا ہے، یہ شر کس حد تک ہمیں نقصان دے سکتا ہے۔ تو پھر اس شر سے واقفیت ضروری ہے، اس شر سے آشنائی ضروری ہے۔ اس شر میں اگر کوئی بندہ پھنس جائے، اس کسی حاسد کے شر سے محفوظ اگر نہ رہے، تو پھر انسان کن کن مشکلات سے دوچار ہوگا وہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اس کے نقصانات کیا ہیں ان کو سمجھنا چاہیے، کن کن مشکلات کا انسان سامنا کرے گا انسان کو وہ بھی سمجھنا چاہیے۔ اور ہر وہ شے جو نقصان پہنچانے والی ہو، ہدایت کے معنی ہو، یہ شر کی تعریف ہے۔ یعنی شر کیا ہے؟ ایک تو نقصان پہنچائے انسان کو، دوسرا انسان کی ہدایت کے معنی ہو، یعنی انسان کے لیے مشکلات ایسی کھڑی کر دے کہ انسان ہدایت سے دور چلا جائے۔ ہدایت سے جب دور چلا جائے گا تو اس شر کا شکار ہو جائے گا، اور یہ شر انسان کو سب سے پہلا کام جو کرتا ہے وہ ہدایت سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ انسان ہدایت سے دور ہو جائے، اور رب کیونکہ ہر چیز کو جانتا ہے، اور اس لیے وہ پناہ کے طور پر آپ کے لیے آ سکتا ہے۔ اور شر یہ خطرہ ہے، اور انسان کو اس سے بچنا ہے، اور اس لیے بچنے کا طریقہ آنا چاہیے، اور اس سے بچنے کا پہلا طریقہ شر کی پہچان ہے، جیسا کہ بتایا۔ اس کے انواع و اقسام سے آشنائی ضروری ہے۔ اب مخلوقات کا شر اور اس کی جو وجوہات ہیں اس کی وضاحت پہلے درس میں کر چکا ہوں۔ یہ انسان کس طرح شیطان کے چنگل میں پھنس کے، کس طرح اس کے دوستی کے انداز کو دیکھ کے دھوکہ کھاتا ہے، اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے دشمن کو پہچانے، اور یہ دشمن ہمیشہ خیر خواہانہ انداز میں آتا ہے۔ اب اس سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو ایک ہی طریقہ ہے بچا سکتے ہو، وہ کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو یاد خدا کے ساتھ ملا دے، اپنا دل فقط اور فقط اللہ کے لیے مختص کر دے، جیسا کہ پہلے معصوم کا فرمان گرامی ارشاد کیا تھا کہ انسان کا دل حریم خدا ہے، اور اس میں غیر خدا کو جگہ دینے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ جب تک انسان اپنے دل میں یاد خدا کو زندہ نہیں کرے گا، وہ ان شیاطین کے شرور سے نہیں محفوظ رہے گا۔ یہ شیاطین حربے کرتے رہیں گے، اور جس دل میں یاد خدا زندہ ہو جائے پھر یہ وہاں اثر انداز نہیں ہوتے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوشش نہیں کریں، کوشش یہ کرتے ہوں گے، لیکن یہ اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ جس دل میں یاد خدا کا نور روشن ہو جائے وہاں پر پھر کوئی شیطانی عمل کام نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ انسان کو بار بار اپنے حبیب کے ذریعے سے یہی متوجہ کر رہا ہے کہ اے انسان تو میری پناہ میں آ جا۔ تیسری آیت میں وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، دوسرا شر رات کی تاریکی ہے۔ رات کی تاریکی سے کیا مراد ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا کہ رات کی تاریکی ہے، اور اس شر سے بھی محفوظ تب رہ سکتے ہو جب اس کی پناہ میں جاؤ گے۔ یعنی جس شر سے بھی بچنا ہے، شرط تحفظ شر یہ ہے کہ اللہ کی پناہ میں چلے جاؤ۔ اور یہ رات کی تاریکی کا کیوں کہا؟ کیونکہ آپ دیکھیں، جانتے ہیں جتنے بھی حادثات ہوتے ہیں، جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں،
قتل و غارت ہوتی ہے، لوگوں کی عزت کو پائمال کیا جاتا ہے۔ رات کی تاریکی میں وہ جو کہ ظاہراً تو مخلوق خدا ہے لیکن درندہ بن جاتا ہے، یاد خدا سے جب غافل ہو جاتا ہے تو ایک درندگی اختیار کر لیتا ہے، اور زیادہ تر یہ حرکتیں کب کرتا ہے؟ رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے۔ چوری کر رہا ہے رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کے، کسی کو قتل کر رہا ہے تو رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کے، کسی کا مال لٹانے میں مدد کر رہا ہے تو بھی رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس شر سے بھی بچنے کے لیے اگر چاہتے ہو کہ محفوظ رہو تو کیا کرو؟ میری پناہ میں آ جاؤ۔ جب یاد خدا دل میں جگا لوگے، یاد خدا کو اپنے ساتھ زندگی میں شامل کر لوگے، پھر کوئی شر آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وہ خالق آپ سے محبت بہت کرتا ہے، وہ خالق آپ سے اتنا محبت کرتا ہے، اتنا محبت کرتا ہے کہ میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ وہ بہانے تلاش کرتا ہے کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں آئے، مجھ سے مانگے، میں اسے معاف کر دوں۔ صرف کوشش یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو خدا کے قریب کر دے۔ خدا کے قریب ہونے کا لطف بھی بڑا ہے، سکون بھی بڑا ہے۔ یہاں پر ایک بزرگوار فرمایا کرتے ہیں کہ وہ خالق کہ جس نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، خود ارشاد فرمایا، اے انسان میں نے سب کچھ تیرے لیے بنایا، تجھے اپنے لیے بنایا۔ انسان بلند سے بلند مرتبہ، بلند سے بلند مقام حاصل کر سکتا ہے۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ اپنے دل میں یاد خدا کو زندہ کرے۔ جب اس کے دل میں یاد خدا زندہ ہو جائے گی، جب اس کے دل میں اللہ ہوگا، پھر وہ اللہ کا ہو جائے گا اور اللہ اس کے لیے سب کچھ کرے گا۔ یعنی بہت سی مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں، بہت سے ایسے واقعات تاریخ میں گزرے ہیں کہ بس انسان نے کوشش کی ہے، اپنے دل میں اس کو جگہ دی ہے۔ جیسا کہ اکثر علماء اخلاق حضرت موسیٰ کا واقعہ پڑھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں جب بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ جمع ہو گئے، حضرت سے کہا کہ حضرت بارش نہیں ہو رہی، تو آپ نے فرمایا کہ آئیں فلاں جگہ پر جمع ہو جائیں اور بارگاہ ربوبیت میں دعا کرتے ہیں۔ سب لوگ جمع ہو گئے، دعا کر رہے ہیں۔ آواز ربوبیت، موسیٰ تیری محفل میں ایک ایسا بندہ بیٹھا ہے جو گناہ گار ہے، جو بدکار ہے، جو خطا کار ہے، اسے کہو یہ اٹھ جائے، میں بارش برسا دوں گا۔ اب حضرت موسیٰ نے حکم خدا تھا، اعلان کیا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہماری محفل میں ایک بدکار گناہ گار بیٹھا ہوا ہے، وہ اٹھ جائے، میں بارش برسا دوں گا۔ اب اس بندے نے اپنے دل میں یاد خدا کو زندہ کیا، اس کا رابطہ خدا سے ہوا، بارگاہ ربوبیت میں اس نے دعا کی، پروردگار اگر میں اٹھ گیا تو میں پوری زندگی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا، پروردگار مجھے معاف کر دے، میرے گناہ معاف کر دے۔ بس جیسے ہی اس نے یاد خدا اپنے دل کے اندر زندہ کی، اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی۔ نبی پریشان ہو گئے، توجہ کرنے کی ضرورت ہے، نبی پریشان ہو گئے، بارگاہ ربوبیت میں عرض کی، پروردگار کوئی اٹھا نہیں ہے، آپ نے کیسے؟ آپ نے تو کہا تھا کہ بارش تب برساؤں گا جب کوئی اٹھے گا۔ کہا موسیٰ بندہ وہ اسی محفل میں تھا، لیکن اس نے اپنے دل میں میری یاد کو زندہ کیا ہے، میرا نام لیا ہے، اس نے دعا مانگی ہے میرے سے۔ یہ ماہ مبارک رمضان ہے، یہ رمضان زندگی سنوارنے کے لیے ہے، یہ رمضان اپنے آپ کو نماز کا عادی بنانے کے لیے ہے، یہ رمضان اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے ہے، اور خصوصاً آج کا جو دور ہے، خصوصاً بیماری کے دور میں انسان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، بنا سکتا ہے۔ نبی کہہ رہا ہے پروردگار سے کہ اللہ مجھے بتا کون ہے، کہا نہیں، اگر میں تجھے بتا دوں تو پھر میں ستار العیوب کیسا ہوں، میں اپنے بندوں کے عیب تمہیں نہیں بتاتا۔ اپنے دل میں یاد خدا کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پروردگار ہم سب کو
اپنے دلوں میں یاد خدا کو زندہ رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ماہ مبارک میں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم۔